पर अपनी जिम्मेदारी में ऐसा नहीं होता। अल्लाह वसाया ने फ़ख्र से गर्दन ऊंची करते हुए कहा, इधर न फसलों की चोरी होती है न पानी की, न बटाई देने में मज़ारे रौला करते हैं। उसने कदर तवक़्क़ुफ़ किया। जब पाकिस्तान बना तो शुरू में मेरी जिम्मेदारी में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस को खबर नहीं की, पर्चा चाक कराया होता, पर मुझे पुलिस थाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जमीला ने सब ठीक कर लिया। अल्लाह वसाया बेतकल्लुफ़ी से खिलखिला कर हंसा। सच पूछ चौधरी, जिम्मेदारी तो वही चलाती है। न उसने मुंशी रखा, न कारदार, न मैनेजर, खुद ही सारी लिखा पढ़ी करती है। फसल की बटाई भी अपने सामने कराती है। बटाई के लिए वंडोले भी नहीं बुलाती, मज़ारों ही से वंडाई कराती है। बटाई के बाद कमियों के लिए अंगनी की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा दाने खिलवाड़े पर छोड़ देती है। तभी तो पिंड के सारे मज़ारे और कमियों से बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त और मोहब्बत से बहन जी कहते हैं। उसने हल्का कहक़हा लगाया। ये लम्बी लम्बी सफ़ेद दाढ़ी वाले भी उसे बहन जी कहते हैं। जमीला भी ज़रा बुरा नहीं मनाती, बल्कि बहुत खुश होती है। अल्लाह वसाया और रहीमदाद बातें करते हुए स्कूल के नज़दीक पहुँच गए। रहीमदाद ने खुले हुए दरवाजे से देखा, बाकायदा क्लास लगी है। लकड़ी की बेंचों पर बच्चे कतारों में बैठे हैं। जमीला पीठ मोड़े ब्लैक बोर्ड पर चाक से कुछ लिख रही थी। दोनों अंदर नहीं गए, हवेली की जानिब वापस हुए। धूप अब हर तरफ फैल गई थी, गर्मी भी बढ़ गई थी। रहीमदाद थका हुआ और निढाल नजर आ रहा था, मगर दोनों मेहमान खाने में नहीं गए, बाग में चले गए। जामन के एक घने दरख्त के नीचे चंद कुर्सियां पड़ी थीं, सामने छोटी सी मेज़ रखी थी। अल्लाह वसाया और रहीमदाद कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। धूप में चलने से पसीना आ गया था। साए में बैठकर पसीने पर हवा के झोंके लगे तो ताजगी और फरहत महसूस हुई। रहीमदाद ने शीशम के दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तेरे पिंड में टाहली के पेड़ कुछ ज़्यादा ही हैं, ऐसा क्यों है? जमीला ने ख़ास तौर पर टाहली के पेड़ लगवाए हैं। कहती है जब स्कूल बड़ा हो जाएगा और डिस्पेंसरी भी बन जाएगी तो उनमें टाहली का फर्नीचर बनवा कर लगवाऊंगी। और हवेली के लिए फर्नीचर नहीं बनेगा? टाहली की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है। अल्लाह वसाया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चौधरी उसकी बातें वही जाने। मैंने यही गल कही तो बोली, हवेली में पहले ही बहुत फर्नीचर है, हमें और ज़्यादा फर्नीचर बनवा कर क्या लेना? छोटा सा तो अपना टब्बर है, हम दोनों के अलावा सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तेरे साथ और कोई नहीं रहता? नहीं जी, अपना बस इतना ही टब्बर है। नौकरों ने नाश्ते का सामान मेज़ पर रख दिया। नाश्ते में लस्सी थी, साग था, तला हुआ मुर्ग था, पराठे थे और गर्म गर्म हलवा था। रहीमदाद ने मुर्ग और पराठे नहीं खाए। उसने पराठे का एक लुकमा बनाकर मुंह में रखा, चबाया तो ज़ख्म में कसक होने लगी। उसने लस्सी के घूंट पीकर लुकमा हलक से नीचे उतारा। अल्लाह वसाया ने रहीमदाद के चेहरे पर कर्ब और बेचैनी देखकर टोका, चौधरी तू पराठा ना खा, हलवा खा, ये तेरे ही लिए बनाया गया है। मैं नाश्ते में हलवा नहीं खाता, आमतौर पर शाम की चाय के साथ हलवा खाता हूँ। नाश्ते से फारिग होकर अल्लाह वसाया खड़ा हो गया। चौधरी मैंने कुछ ज़रूरी काम करना है, अब मैं चलूँगा, तू यहीं बैठा रहे, दिल बहलेगा। धूप बढ़ जाए तो अंदर चला जाना। हवा के नर्म और खुन झोंके चल रहे थे। रहीमदाद ने मेज़ पर दोनों टांगें फैला दी और आंखें बंद कर ली। ज़रा देर बाद वो खर्राटे भरने लगा। उसकी आंख खुली तो धूप की तमाज़त बढ़ चुकी थी, मगर दरख्तों तले बदस्तूर ठंडक थी। एक शख्स घास पर उकड़ों बैठा हौले हौले रहीमदाद की पिंडलियां दबा रहा था। वो वज़ाक़ता से मज़ारा लगता था। रहीमदाद आंखें खोले लम्हे भर तक हैरत से उसे तकता रहा। फिर उसने पूछा, कौन है तू? मेरा नाम माखा है जी। मज़ारा है या हवेली का नौकर है? मैं तो जी परले पिंड पीरावाला में रहता हूँ। उसने एक तरफ हाथ उठाकर बताया, यहाँ से 4-5 मील होगा। यहाँ किस लिए आया है? एक काम था जी, वो आजिज़ी से बोला। तेरी बहुत मेहरबानी होगी, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। उसने पिंडलियाँ छोड़कर रहीमदाद के पैर पकड़ लिए। रहीमदाद ने परेशान होकर झट अपनी टांगें समेट ली। क्या काम है तेरा? रहीमदाद ने हैरतज़दा होकर इस्तफसार किया। मेरा बाजू वापस दिलवा दे। वो गिड़गिड़ाने लगा। मैं कैसे वापस दिलवा सकता हूँ?
رحیم داد ہنوز حیرت زدہ تھا۔ تیری گھر والی کس کے پاس ہے؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، وہ جی بہت بڑا زمیندار ہے، اسے شاہ جی کہتے ہیں۔ تو اپنے زمیندار سے شاہ جی کے نام چھٹی لکھوا دے، اس کی گل وہ ضرور مان لے گا۔ ماکھا ہاتھ جوڑ کر بے بسی سے گویا ہوا۔ اس نے بے جھجک کہا، وہ میرا بازو ہے، تجھے کیا پتا؟ اس کے جانے کے بعد میں تباہ ہو گیا۔ گھر میں بوڑھی ماں ہے، اسے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو ذرا یہ تو سوچ، سویرے ڈھور ڈنگروں کا پٹھا دتا کون کرے؟ روٹی پکا کر دوپہر کو کھیت میں مجھے پھتا کون پہنچائے؟ چاٹی میں دودھ بلو کر مکھن کون نکالے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ کپڑے لتے دھوتی تھی، صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتی تھی۔ پھر یہ بھی تو ہے جی، خریف کی فصل پر پھٹی چنتی، چوگی میں جو روئی ملتی اس کے چرخے پر سوت کاٹتی تھی، چولہا جلانے کے لیے جھنگر سے لکڑیاں اور کماد کی کھوری چن کر لاتی تھی۔ اور جی، رحیم داد نے اکتا کر بیزاری سے کہا، یار اب بس کر، کام کی گل کر۔ وہی تو کر رہا تھا جی، ماکھا نے سادگی سے اظہار خیال کیا۔ اب یہی دیکھ، پچھلی برکھا میں آدھے سے زیادہ گھر ڈھہ گیا۔ اپنا بازو ہوتا تو دونوں کب کے اسے ٹھیک ٹھاک کر چکے ہوتے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا یہ کام کر دے، جنم جنم تجھے دعائیں دوں گا، تیری بہت مہربانی ہوگی۔ ایسا کیوں نہیں کرتا، دوسرا بیاہ کر لے، نیا اور زیادہ کام کا بازو مل جائے گا۔ رحیم داد نے مسکرا کر مشورہ دیا۔ حد کر دی تو نے، ماکھا منہ بگاڑ کر بولا، بیاہ کرنا کوئی مخول ہے؟ پہلے جب بیاہ کیا تھا 900 ادھار لیا تھا، اب تک وہی نہیں چکا سکا۔ ہاں، اپنا بازو ہوتا تو کب کا ادا ہو جاتا۔ میں آج یا کل سویرے زمیندار سے بات کروں گا۔ رحیم داد نے ٹالنے کی غرض سے وعدہ کیا۔ بس تو مجھے اس سے چٹھی لکھوا دے، میرا کام بن جائے گا۔ اس نے اصرار کیا، تیری مہربانی ہوگی، کہہ تو دیا تجھ سے۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مہمان خانے کی جانب بڑھا۔ ماکھا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گھگھیاتا رہا۔ تو جی، میں سمجھ لوں میرا کام بن جائے گا؟ کب آؤں تیرے کول؟ 4 روز بعد آنا۔ رحیم داد نے اس کی جانب دیکھے بغیر بے نیازی سے کہا۔ ماکھا مستعدی سے بولا، آ جاؤں گا جی، بالکل آ جاؤں گا۔ رحیم داد چپ چاپ آگے بڑھتا ہوا مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر ماکھے کو دیکھا بھی نہیں۔ اسے ماکھا اور اس کے بازو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے راجو کو حاجی کی قید سے آزاد کرانے میں نوردین کی صرف اس لیے مدد کی تھی کہ اس وقت اسے نوردین کی ہمدردی حاصل کرنا تھی۔ ماکھا کی ہمدردی کی اسے کیا ضرورت تھی؟ خود اس کے بازو نوراں کو جمال الدین لے اڑا تھا۔ وہ اسے نہ واپس لا سکتا تھا، نہ ماکھا کی طرح کسی سے فریاد کر سکتا تھا۔ رحیم داد کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے میں گیا اور خاموشی سے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ مزمحل اور دل گرفتہ تھا۔ اپنی بے مصرف زندگی پر دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ وہ پر کٹا کبوتر بن گیا تھا جو نہ اڑ سکتا تھا نہ کہیں جا سکتا تھا۔ بیکار دن تھے اور بیکار راتیں۔ وقت زخمی چھپکلی کے مانند آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ حویلی پر سناٹا چھایا تھا۔ مہمان خانہ سنسان تھا۔ دوپہر ہونے سے کچھ دیر پہلے جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رحیم داد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرہ اچانک روشن ہو گیا۔ فضا میں رنگ بکھر گیا، خوشبو بس گئی۔ جمیلہ گہرا بسنتی لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کا حسن اور نکھر گیا تھا۔ گلابی چہرے پر شگفتگی اور رعنائی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نئے سلے ہوئے کپڑے تھے اور دوسرے میں سرخ گلاب کا گلدستہ تھا۔ رحیم داد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جمیلہ نے مسکرا کر پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے چودھری؟ ٹھیک ہی ہے جی، رحیم داد نے جواب دیا۔ میں تو سویرے ٹہلتا ہوا اسکول کی طرف بھی گیا تھا۔ تو نے سکول دیکھا؟ جمیلہ کا چہرہ اور شگفتہ ہو گیا۔ ابھی تو چھوٹا سا اسکول ہے، میں اسے بہت بڑا بناؤں گی۔ اس میں آس پاس کی بستیوں کے بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھانے کا انتظام ہوگا۔ بچوں کا الگ اور بچیوں کا الگ، وہ زیر لب تبسم کے ساتھ بتاتی رہی۔
میں نے تو دوا علاج کے لیے ڈسپنسری اور زنانیوں کے لیے زچہ گھر بنانے کی اسکیم بھی تیار کر رکھی ہے، وہ بھی بن جائیں گی جی۔ کام کرنے کے لیے من میں لگن اور شکتی بھی ہونی چاہیے، پیسہ بھی تو چاہیے۔ رحیم داد ہنس کر بولا، ہونا تو چاہیے۔ وہ بدستور مسکراتی رہی، پر خالی پیسے سے کچھ نہیں بنتا۔ جمیلہ نے کپڑے میز پر رکھ دیے، گلدستہ رحیم داد کو دیا، بے تکلفی سے بولی، چودھری اپنے باغ میں گلاب کے بہت بوٹے ہیں، گجرانوالہ سے منگوا کر لگائے ہیں، دیکھ تو کتنے سندر پھول ہیں، تھوڑے ہی سمے پہلے میں نے انہیں توڑ کر تیرے لیے گلدستہ بنایا تھا۔ رحیم داد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، پھول سونگھ کر بولا، خوشبو بھی بہت چنگی ہے، سونگھ تو لہر آتی ہے۔ جمیلہ نے کپڑے اٹھا کر رحیم داد کو دکھائے، چودھری تیرے لیے یہ کپڑے بھی لائی ہوں، تیرے اپنے کپڑے تو بہت گندے ہو گئے ہیں، کل دوپہر تک ڈاکٹر آئے گا، اس نے اجازت دی تو نہا کر کپڑے بدل لینا، 2 جوڑے ہیں، ایک تو ابھی بدل لے۔ رحیم داد نے کپڑے دیکھے، 2 قمیص، 2 شلواریں اور 2 دھوتیاں تھیں، خوش ہو کر بولا، کپڑے تو بہت چنگے ہیں زمیندارنی، تو نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ لے، اس میں تکلیف کی کون سی گل ہے؟ جمیلہ نے ہلکا قہقہا لگایا، کپڑے میز پر رکھ دیے اور معذرت کے انداز میں بولی، اللہ وسائے کی گھوڑی سے تجھے جو چوٹ لگی ہے چودھری، سچ مان ہم دونوں کو اس کا بہت دکھ ہے۔ اس کا لہجہ قدرے دل گرفتہ ہو گیا، اور تو ویسے بھی بہت دکھی آ رہا ہے، گھر بار بال بچے سب کچھ لٹا کر آیا ہے۔ اس کا شگفتہ چہرہ مرجھا گیا، رخساروں کی دھوپ پر بدلی چھا گئی۔ رحیم داد نے جمیلہ کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو اسے تسلی دینے کی فوراً کوشش کی، وہ تو جی گھوڑی چمک کر بے قابو ہو گئی تھی، زمیندار کی اس میں کون سی غلطی تھی؟ وہ تو جی ہونے والی غلطی ہو کے رہی۔ چودھری میں تیرے لیے روٹی کے ساتھ دودھ بھجوا دوں گی، روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لینا، پر دودھ زیادہ پینا، خون بھی تو کتنا نکل گیا، گھاؤ گہرا لگا تھا، ابھی روٹی چبانے میں تجھے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کیا ہے، ورنہ چاول کی کھچڑی تیرے لیے ٹھیک رہتی۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، چنتا نہ کر چودھری، جلد ہی تو سب کچھ کھانے پینے لگے گا۔ وہ دروازے کی جانب مڑی، اب میں نے جانا ہے، روٹی کھانی ہے، سکول سے سیدھی تیرے پاس آ گئی تھی۔ جمیلہ چلی گئی۔ رحیم داد کو ایسا محسوس ہوا کہ کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی دھوپ دھندلی پڑ گئی، کمرہ سنسان ہو گیا۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ دوپہر ہو گئی، احمد نے کھانا لا کر رکھا، کھانے میں دودھ اور نرم نرم تنوری پراٹھے تھے۔ رحیم داد نے جمیلہ کی ہدایت کے مطابق پراٹھے دودھ میں بھگو کر کھائے۔ باہر تیز دھوپ پھیلی تھی، ہوا بھی گرم تھی۔ رحیم داد کمرے میں لیٹا رہا۔ شام ہو گئی، احمد نے کرسی باہر صحن میں ڈال دی۔ رحیم داد کی بے چین نگاہیں بار بار اس دروازے کی جانب اٹھ جاتی جو حویلی میں کھلتا تھا۔ اسے جمیلہ کا انتظار تھا، جس کا مسکراتا ہوا شگفتہ چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی شگفتہ ہو جاتا تھا۔ اندھیرا بڑھتا گیا، رات ہو گئی، مگر جمیلہ نہیں آئی۔ اللہ وسایا بھی نہیں آیا۔ وہ صبح آیا، رحیم داد کو اپنے ہمراہ باغ میں لے گیا۔ دونوں آم کے درختوں کے ایک کنج میں پڑی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ دھوپ ابھی بہت ہلکی تھی، ہوا کے نرم جھونکے چل رہے تھے، فضا خوشگوار تھی۔ نوکروں نے ناشتہ لگا دیا۔ رحیم داد نے لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ماکھے کا ذکر چھیڑ دیا۔ کل جی دور کے پنڈ کا ایک مزارہ آیا تھا، مکھا نام بتاتا تھا، بہت پریشان نظر آتا تھا۔ اس کا ایک کام ہے تجھ سے۔ کیا کام ہے اس کا؟ اللہ وسایا نے دریافت کیا۔ اس کی گھر والی کو زمیندار نے اٹھوا کر اپنی حویلی میں رکھ لیا ہے، وہ اپنا بازو واپس لینے کے لیے بہت بے چین اور پریشان ہے۔ اللہ وسایا نے بے نیازی سے کہا، چودھری تو کس چکر میں پڑ گیا؟ چودھری تو کس کس کا بازو دلوائے گا؟ میرا کہا مان، اس چکر میں نہ پڑ، پر ماکھا بہت دکھیارا ہے۔ رحیم داد نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سفارش کی۔ ادھر ماکھے کا حال یہ ہے کہ گھر میں صرف بوڑھی ماں ہے، پچھلی برکھا میں اس کا مکان بھی ڈھہ گیا، بیچارہ پیر پکڑ کر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ تو اس کے زمیندار کے نام چٹھی لکھ دے، میرے کہنے سے لکھ دے، ماکھے کا کام بن جائے گا۔
ज़मींदार कौन है? अल्लाह वसाया ने रहीमदाद की सिफारिश से मुतासिर होकर नीम रजामंदी जाहिर की। उसका कुछ अता पता माखे ने बताया था। उधर उत्तर में उसका पिंड है, पीरावाला नाम है। रहीमदाद ने हाथ उठाकर इशारा किया। ज़मींदार कौम का सैयद है, शाहजी कहलाता है। उसका पूरा नाम मुझे मालूम नहीं, ज़रूरत भी नहीं। मैं समझ गया वो कौन है। अल्लाह वसाया बोला, उसका नाम एहसान शाह है। उधर का बड़ा ज़मींदार है, बल्कि बहुत बड़ा जगीरदार है। उसकी हवेली नहीं, बड़ा कोट है। ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि पुराने ज़माने के किसी किले की फसीलें लगती है। वो जैसा भी है, हमने उससे क्या लेना? तू सिर्फ उसके नाम चिट्ठी लिख दे। माखा यही चाहता है, कहता था तेरी चिट्ठी से उसका काम बन जाएगा, बनने की बजाय और बिगड़ जाएगा। अल्लाह वसाया ने संजीदगी से कहा, मेरी चिट्ठी देखकर तो इतना नाराज़ होगा कि गल समझ नहीं आई। रहीमदाद ने हैरत का इजहार किया। गल ये है जी, मेरी उसके साथ लगती है। अल्लाह वसाया ने बताया, वो मुझसे सख्त खार खाता है, मेरे खिलाफ ऊपर तरह तरह की शिकायतें पहुंचाता है। कितनी बार उसने मेरे चौखर उठवा लिए, खड़ी फसलें जलवा दी, झूठे केस बनवाए। चौधरी, तू नहीं जानता वो कितना बुरा और ख़तरनाक बंदा है। मतलब ये हुआ कि माखे के लिए तू कुछ नहीं कर सकता। रहीमदाद ने बुझे हुए लहजे में कहा, बता मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह वसाया ने रहीमदाद को समझाने की कोशिश की। शाहजी की हवेली में उसकी मर्ज़ी के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता। चारों तरफ मुसल्ला पहरा रहता है। सारे ही बड़े अफसरों से उसकी यारी दोस्ती है। MLA, MCA और वज़ीर उसकी हवेली में आकर ठहरते हैं। अल्लाह वसाया ज़ेर लब मुस्कुराया। वो शाहजी की मदद करते हैं, शाहजी उनकी मदद करता है। वो उसकी सिफारिशों पर काम कर देते हैं, शाहजी उनके लिए ऊपर सिफारिशें पहुंचाता है। तभी तो थानेदार, तहसीलदार और दूसरे अफसर उसकी मर्ज़ी के लगाए जाते हैं। ज़रा उसके ख़िलाफ़ कोई काम करे, छेती उनका तबादला करा देता है। ये तो जी अंधेर गर्दी है तो। अल्लाह वसाया ने इत्तेफाक राय किया। पर एक एहसान शाह क्या, सारे ही बड़े ज़मींदार और जगीरदार ऐसा ही करते हैं। इस दौड़ में कोई बहुत आगे है, कोई ज़रा पीछे। कोई उन्हें सिर्फ डराने धमकाने के लिए ऐसा करता है। चौधरी, तू ये बातें नहीं समझ सकता। तू भी तो बड़ा ज़मींदार है, पर तेरी हवेली में तो मुझे ऐसा कोई चक्कर नज़र नहीं आया। मेरी गल छोड़। अल्लाह वसाया मुस्कुराया। मैं कब ज़मींदारी करता हूँ? ज़मींदारी तो जमीला करती है। बात करते करते वो किसी गहरी सोच में डूब गया। चेहरे से तशवीश झलकने लगी। रहीमदाद ने पूछा, किस फिक्र में पड़ गया? अल्लाह वसाया ने हिचकिचाते हुए बताया, चौधरी सच पूछ तो मुझे जमीला की तरफ से भी धड़का लगा रहता है। मना भी करता हूँ पर वो नहीं मानती। दिन हो या रात पिंड में इधर उधर घूमती फिरती है, ज़रा पर्दा नहीं करती। वैसे ही सब मुझसे खार खाते हैं। हालांकि सच्ची गल ये है चौधरी, वो मुझसे साल 2 साल ही छोटी होगी, 30 साल से कम नहीं, कुछ ऊपर ही होगी। 2 बच्चे भी हो चुके हैं। पर तेरी घरवाली इतनी लगती नहीं जितनी तू उसकी उम्र बता रहा है। बात यह है जी, वो सख्त मेहनती और अहरी है, हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती है। अल्लाह वसाया को कुछ याद आ गया। वो उठकर खड़ा हो गया। चौधरी, मैंने अब जाना है, शाम को तेरे पास आऊँगा। अल्लाह वसाया चला गया। रहीमदाद बाग में देर तक बैठा रहा। जब धूप में शिद्दत आ गई और दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर उस पर पड़ने लगी तो वो भी उठकर मेहमान खाने में चला गया। दोपहर को डॉक्टर खान आया, उसके साथ जमीला भी थी। डॉक्टर ने स्टिकिंग प्लास्टर और रुई हटाकर ज़ख्म देखा। ज़ख्म अब भर गया था। डॉक्टर ने रहीमदाद के बाजू में इंजेक्शन लगाया और एक शीशी में मरहम देकर बोला, इसे सुबह शाम लगाते रहना, अब पट्टी शट्टी की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़ख्म पर मक्खी न बैठने पाए। वैसे तो ये साफ़ सुथरी जगह है, पर एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने उसे गुस्ल करने की भी इजाज़त दे दी। साथ ही ये हिदायत भी की कि गर्म पानी से नहाए और ज़ख्म पर मरहम लगाने से पहले नहा ले। डॉक्टर चला गया। जमीला भी उसके साथ चली गई। रहीमदाद ने नाई बुलवाया, हजामत बनवाई और मेहमान खाने के गुसल खाने में गर्म पानी से देर तक साबुन मल मल कर नहाता रहा।
غسل سے فارغ ہو کر اس نے اجلے کپڑے پہنے، بالوں میں کنگھی کی اور زخم پر مرہم لگایا۔ دوپہر کو کھانا کھایا، مگر بستر پر آرام کرنے کے بجائے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی، کلیم کے کاغذات کا بستہ کھولا، سادہ کاغذ نکالا اور اس پر چودھری نور الہی کے جعلی دستخط بنانے کی پوری توجہ سے مشق کرنے لگا۔ دن ڈھلے تک وہ مسلسل مشق کرتا رہا۔ جب کمرے میں روشنی دھندلی پڑ گئی تو اس نے کاغذ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کمرے سے باہر نکلا، احمد مہمان خانے میں نہیں تھا۔ رحیم داد نے کاغذ کے ٹکڑے ایک کونے میں ڈال کر ماچس سے آگ لگا دی اور ان کی راکھ مٹی میں ملا دی۔ دھوپ گھروں کے منڈیروں پر پہنچ چکی تھی، سائے طویل ہو کر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ رحیم داد مہمان خانے سے نکل کر باغ میں پہنچا۔ جمیلہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ گلاب کے پودوں کے تختے کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ قریب ہی اس کے دونوں بچے کھیل رہے تھے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ بیٹا 5 سال کے لگ بھگ تھا، بیٹی اس سے سال سوا سال چھوٹی تھی۔ دونوں بچے تندرست اور خوبصورت تھے، پھولوں کے مانند شگفتہ اور تر و تازہ۔ جمیلہ گردن جھکائے ایک بوڑھے کے پیر کے زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھ رہی تھی۔ آہٹ سن کر جمیلہ نے گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ رحیم داد کو دیکھا، مسکرا کر بولی، آ چودھری، ادھر بیٹھ جا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رحیم داد خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیلہ نے زخم پر اچھی طرح پٹی باندھ کر بوڑھے سے کہا، چاچا، جب تک چوٹ ٹھیک نہ ہو جائے منجی پر پڑا رہے، 2-3 روز میں چنگا ہو جائے گا۔ بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ نے اسے ٹوکا، یہ تو بتا تیری گھر والی کا کیا حال چال ہے؟ بہن جی، اس کا بخار نہیں جاتا، ہر تیسرے روز اسے زور سے ٹھنڈ چڑھتی ہے، جانے کیسا بخار ہے، جاتا ہی نہیں۔ بوڑھے نے تشویش کا اظہار کیا، اسے ملیریا ہے، میں رات کو اس کے لیے دوائی لے کر تیرے گھر آؤں گی، چنتا نہ کر، اس کا بخار جاتا رہے گا۔ جمیلہ نے اسے تسلی دی، دعا کر اپنی ڈسپنسری بن جائے تو سارے پنڈ کا دوا دارو یہیں ہوگا، دیپال پور یا پاک پتن نہیں جانا پڑے گا۔ بوڑھا اسے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جمیلہ کے سامنے گھاس پر 3 عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک عورت سے پوچھا، بشیرہ، ذمہ دار کدھر ہے؟ حویلی میں تو ہے نہیں۔ جمیلہ کرسی سے اتر کر عورتوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی، مسکرا کر بولی، وہ اس طرح بیٹھنے پر برا مناتا ہے۔ ذمہ دار جو ٹھہرا۔ وہ ایک اور عورت کی جانب متوجہ ہوئی، تو کیسی آئی فاتح؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی ہوں جی، فاتح نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جٹیاں فصل کی واڑھی کی آس لگاتی ہیں، واڑھی ہو تو ان کا بیاہ ہو، اپنی تو زمین ہے نہ فصل، کارالا بھی نہ رہا، دی جوان ہو گئی، اس کا بیاہ کیسے کروں؟ بیساکھی کے بعد پنڈ کی کئی جٹیوں کا بیاہ ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ سوگوار ہو گیا۔ مجھے تو کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، میں کیا کروں بہن جی؟ تو اپنی تاجاں کی گل کر رہی ہے؟ جمیلہ نے مسکرا کر دریافت کیا، تو نے اس کے لیے ور بھی ڈھونڈا؟ ور تو کب کا دیکھ بھال لیا، پرایا نہیں، اپنی ہی برادری کا ہے، سگے ویر کا پوت ہے۔ اس کے گھر والے تو بالکل تیار ہیں، تاجا انہیں پسند بھی ہے، پر اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ چنتا نہ کر فاتح، جمیلہ نے چہک کر کہا، تاجا اپنے پنڈ کی دھی ہے، میری دھی ہے، میں اس کی سگائی کروں گی، یہی حویلی سے اس کا بیاہ ہوگا۔ تو اپنی بھرجائی سے کہہ دے تیاری کرے۔ بہن جی، میری دھی بھی جوان ہو گئی۔ بشیرہ نے جھٹ اپنا مسئلہ پیش کر دیا، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، ادھار مل جاتا تو میں بیاہ کر کے اسے اس کے گھر بار کا کر دیتی۔ تو گلوں کی گل کر رہی ہے؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا، ارے وہ تو ذرا سی چھوری ہے، تو اس کی سگائی کرنا چاہتی ہے؟ حد کر دی تو نے، بیٹی کا بوجھ جتنی چھیتی سر سے اتر جائے اتنا ہی چنگا ہے جی۔ بشیرہ نے اپنی دلیل کا سہارا لیا، اس پرکار نہ سوچ، ابھی تو وہ بہت نرمل ہے، مشکل سے 12 برس کی ہوگی، اسے کچھ دن تو کھیل کود لینے دے، جوان ہو جائے تو بیاہ کرنا، کم سے کم 4 سال بعد اس کام کے لیے میرے پاس آنا، میں تیری ضرور سہایتا کروں گی۔ جمیلہ نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دور سے اللہ وسایا آتا نظر آیا۔ جمیلہ اٹھ کر جھٹ کرسی پر بیٹھ گئی، تینوں عورتیں چلی گئیں۔ اللہ وسایا تھکا ہوا ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، وہ نڈھال اور بجھا بجھا نظر آ رہا تھا۔
جمیلہ نے تشویش سے دریافت کیا، کیا بات ہے اللہ وسائی؟ تو کچھ پریشان اور نراش نظر آ رہا ہے۔ پریشانی کی گال ہی ہے، وہ ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ پڑ میں گاہی ہوئی کنک پڑی ہے، دھڑ کو پچھوڑنے اور بھڑکنے کے لیے مسلی نہیں مل رہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش یا آندھی آ جائے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آسمان پر بادلوں کا ہلکا ہلکا غبار چھایا تھا، ہوا میں بھی قدرے تھیکاپن تھا۔ جمیلہ نے بھی آسمان کو دیکھا، وہ بھی متفکر نظر آنے لگی۔ چنتا کرنے کی تو گل ہے، پر تو نے کیا اپائے سوچا؟ اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے آہستہ آہستہ کنگھی کرنے لگی۔ پرسوں سویرے سے پہلے مسلی نہیں آ سکتے، اللہ وسایا نے بتایا۔ آج کی رات اور کل کے دن رات ٹھیک سے گزر جائیں تو سمجھو کام بن گیا۔ میں کہتی ہوں مزارے اور زمیندار یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں جی، وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ رحیم داد بیچ میں بول پڑا۔ ایسا کام تو مسلی اور کمی ہی کر سکتے ہیں۔ جمیلہ بولی، اور جو برکھا آ جائے، آندھی آ جائے۔ اس کا لہجہ تھیکا اور تلخ تھا۔ رحیم داد نے ناصحانہ انداز میں کہا، یہ تو رب کی مرضی ہے، اس کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے؟ چودھری، یہ باتیں جمیلہ نہیں سمجھتی۔ اللہ وسایا نے رحیم داد کی تائید کرتے ہوئے کہا، شہر میں برسوں رہ چکی ہے نا، پڑھ لکھ بھی بہت گئی ہے، اسے کیا پتہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ وہ بازو سے لگی ہوئی بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پر میں تو گڈو کو پہلے ڈاکٹر بناؤں گی۔ اس نے بیٹے کو سینے سے چمٹا کر پوچھا، گڈو تو ڈاکٹر بنے گا نا؟ گڈو نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور اپنا گول مٹول سر آہستہ آہستہ ہلایا۔ جمیلہ نے بیٹی کو دیکھا، ہنس کر بولی، ڈاکٹر تو نینا بھی بنے گی، دونوں مل کر میری ڈسپنسری کو بہت بڑا اسپتال بنا دیں گے۔ اپنے ہی پنڈ کا نہیں، دور دور کے پنڈ والوں کا علاج کریں گے۔ جمیلے، تو سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ اللہ وسایا ہنسنے لگا، تیری ڈسپنسری بنی بھی نہیں اور تو نے خواب دیکھنے شروع کر دیے ابھی سے۔ منش پہلے سپنے ہی دیکھتا ہے۔ جمیلہ نے بڑے اعتماد سے کہا، من میں لگن ہو تو سپنا ایک روز سچ بن کر سامنے آ جاتا ہے، سدا ایسا ہی ہوتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے باغ میں تاریکی کے ڈیرے ڈال رہی تھی۔ اللہ وسایا نے اٹھتے ہوئے جمیلہ سے کہا، اندھیرا پھیل رہا ہے، کب تک یہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ جمیلہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رحیم داد آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہمان خانے میں چلا گیا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ حویلی کی سمت بڑھے۔ دونوں گردن اٹھا کر بار بار آسمان پر چھایا ہوا غبار دیکھتے تھے۔ وہ بارش اور طوفان کے خطرے سے فکرمند نظر آتے تھے۔ اسی خدشے سے سہمے ہوئے دونوں بچوں کے ہمراہ حویلی میں داخل ہو گئے۔ رات گزری، دن گزرا، دوسری رات بھی گزر گئی، مگر بارش نہ ہوئی، نہ طوفان آیا۔ سویرے سویرے مسلی آ گئے اور گاہی ہوئی گندم پچھوڑ کر بھوسا اور دانے الگ کرنے لگے۔ پچھوڑنے کے بعد جگہ جگہ مزاروں کے کھلیانوں میں گندم اور چنے کی ڈھیریاں نظر آنے لگیں۔ کہیں کہیں ڈھیریوں پر مٹی اور راکھ کا لیپ لگا کر ہلکا سا پلستر چڑھا دیا گیا تاکہ چوری چکاری کا امکان نہ رہے۔ اسی طرح بھوسے کی بھی ڈھیریاں بنا کر اوپر سے مٹی کا گاڑھا گاڑھا لیپ چڑھا دیا گیا۔ جمعے کے مبارک دن سے بٹائی کا آغاز ہوا۔ اس روز کوٹلہ ہرکشن میں بڑی چہل پہل اور رونق تھی۔ مزاروں اور کمیوں نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہنے۔ نوجوان عورتیں رنگ برنگے راکھواں لباس میں ہنستی مسکراتی ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ وہ کنواریاں جن کی بٹائی کے بعد شادی ہونے والی تھی شرمائی شرمائی نظر آتی، سہیلیاں ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی۔ اس روز گاؤں میں میلے کا سما تھا۔ پہر دن گزرا تو اللہ وسایا اپنے مزار کمال کے کھلیان پر جمیلہ اور رحیم داد کے ہمراہ پہنچا۔ فصل کی بٹائی کا آغاز وہیں سے ہوا۔ کمال کے گھر والے اور سی پی کمی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ مسجد کا ملا بھی ایک طرف بیٹھا تھا۔ سب اللہ وسایا کے منتظر تھے۔ مٹی سے لپے پتے کھلواڑ پر گندم اور چنے کی ڈھیریاں موجود تھیں۔ اللہ وسایا کے پہنچتے ہی غلغلہ پڑا۔ گندم اور چنوں کی ڈھیریوں پر چڑھا ہوا پلستر اتارا گیا، کھلواڑ ایک بار پھر جھاڑو سے صاف کی گئی، عود و لوبان سلگایا گیا، دھواں لہراتا ہوا فضا میں خوشبو بکھیرنے لگا۔ ہر ڈھیری اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ اس میں لگ بھگ 8 من غلہ ہو۔ اللہ وسایا اور کمال نے جوتے اتارے اور کھلواڑے کے چبوترے پر برہنہ پیر چڑھ گئے۔
دونوں ڈھیریوں کے قریب خاموش کھڑے ہو گئے۔ ملا نے کلام پاک کی تلاوت شروع کی۔ کھلواڑ کے ارد گرد کھڑی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں نے دوپٹوں کے آنچل سے سر ڈھک لیے۔ سب ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر ادب سے خاموش کھڑے رہے۔ تلاوت ختم کر کے ملا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب نے اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ دعا کے بعد بٹائی شروع ہوئی۔ بٹائی کی ذمہ داری پیشہ ور ونڈاوے کے بجائے گاؤں کے ایک بوڑھے کے سپرد کی گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹوپا دبا تھا۔ ٹوپے میں تقریباً 2.5 سیر غلہ آتا تھا۔ بٹائی شروع ہونے سے پہلے جمیلہ نے بوڑھے سے اونچی آواز میں کہا، چاچا پتہ ہے یہ ڈھیریاں زمیندار اور مزارے کا مشترکہ کھاتا ہے۔ انہیں دونوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے قانونی حقوق بھی پوری طرح دھیان میں رکھنے ہوں گے۔ سرکاری کاغذات میں انہیں اس پرکار بتایا گیا ہے۔ اس نے لمبا کاغذ نکالا اور سنبھل کر پڑھنے لگی۔ ڈھیریاں جنس بحصہ نصف نصف مابین مالک و مزارہ بعد وضع خرچ ہائے ذیل۔ خرچ کمیاں ترخان 4.5 پائی فی حل، لوہار 4.5 پائی فی حل، چھاجی 9 پائی فی ڈھیری، موچی 9 پائی فی ڈھیری، نائی 9 پائی فی ڈھیری۔ جنس یا فتنی مالک از ڈھیری مشترکہ، مسلی ملازم مالک 1 پائی فی ڈھیری، محاصل 1 ٹوپا فی ڈھیری، مالک کا پٹواری 3 ٹوپے فی ڈھیری، منشی ڈیرے دار 4 پائی فی ڈھیری، داد میراثی 1 پائی فی حل، دھواں دار برائے تکیہ فقیراں 1 پائی فی ڈھیری، خرچ گھوڑا کاہیاں 2 پائی گندم فی ڈھیری۔ یہ تفصیلات سنانے کے بعد جمیلہ نے بوڑھے کی طرف دیکھا، مسکرا کر بولی، چاچا تینوں تو پتہ ہی ہوگا کہ 1 پائی 4 ٹوپے کے برابر ہوتی ہے۔ ویسے سرکاری کاغذات میں خرچ و ڈاک بنگلہ برائے افسران دورہ گشتی کے لیے 2 پائی فی ڈھیری بھی درج ہے۔ پٹواری کا فصلانہ اور تھانے دار کا نذرانہ الگ ہوتا ہے، پر ہم نے یہ سب کچھ نہیں دینا، اور اپنا پٹواری شٹواری تو ہے ہی نہیں، اسے کچھ بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے جمیلہ کی تمام باتیں سنی، مسکرا کر گویا ہوا، فکر نہ کر، مینو سب پتہ ہے۔ تینو یاد نہیں پچھلے سال ربی پر بھی میں نے ہی بٹائی شروع کی تھی، اور تو نے مجھے سب کچھ ایسے ہی پڑھ کر سنایا تھا، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ پر چاچا قانونی کارروائی تو پوری ہونی ہی چاہیے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے پورا ملنا چاہیے۔